बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद और सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सिटीज़न न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से मेरे तमाम सामईन को अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद बादशाह होता नहीं, बादशाह बना देता है। उस्ताद ही दुनिया में वालिदैन के बाद वो वाहिद हस्ती है जो इंसान की हकीकी मानों में तरक्की चाहती है। दुनिया की तारीख गवाह है कि जिन कौमों ने उस्ताद का एहतराम किया, उनकी इज्जत की, उनके मुकाम और मर्तबे को पहचाना, उन कौमों ने दुनिया भर में अपना मुकाम बुलंद किया और दुनिया में तरक्की की, और आज भी वो दुनिया में तरक्की की मनाज़िल तय कर रही है। यही वजह है कि दुनिया भर में वो तमाम कौमें जिन्होंने उस्ताद का एहतराम किया वो अपना नाम पैदा कर चुकी हैं, और वो कौमें बाशऊर हैं, उस्ताद के मुकाम और मर्तबे को पहचानती हैं। तो उन्हीं कौमों ने आज दुनिया भर में तरक्की की है। प्रोफेसर जलील भट्ट साहब के हुक्म के ऐन मुताबिक मैं अपनी असाइनमेंट के लिए आज एक अजीम हस्ती के पास मौजूद हूँ। मेरा यकीन कीजिए, मैं हवेली लक्का से बिलोंग करता हूँ और हवेली लक्का में बहुत से सोशल वर्कर हैं, बहुत सी पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर एक्स CM पंजाब मियाँ मंजूर अहमद खान भट्टू, वो हवेली लक्का से बिलोंग करते हैं। पर्सनल सेक्रेटरी टू गवर्नर ऑफ पंजाब मोहम्मद सरवर मियाँ काशिफ इकबाल साहिब, वो भी हवेली लक्का से बिलोंग करते हैं। बोल न्यूज़ से एंकर पर्सन है हाफिज मुदस्सर इकबाल, उनका प्रोग्राम है द स्पेशल रिपोर्ट, वो हवेली लक्का से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा माजिद खान लोहती साहिब CSP ऑफिसर हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में जाने पहचाने जाते हैं, वो भी हवेली लक्का से बिलोंग करते हैं। लेकिन मेरा ये यकीन है, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, मानता हूँ, अगर जिन हस्ती के पास मैं इंटरव्यू करने के लिए मौजूद हूँ, इन जैसी हस्तियाँ वो ना होती तो आज कोई भी अपने जो मैंने नाम लिए हैं, कोई भी अपने बुलंद मर्तबे पर ना पहुँच पाता। मेरे साथ आज मौजूद हैं जनाब गुलाम फरीद शाहिद साहिब। यकीनन सर, आपने अपनी इब्तदाई जिंदगी बहुत कठिन मराहिल से गुजारी सर जी। जिंदगी में आपने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया और यकीनन आपने बहुत हिम्मत के साथ उनको फेस किया, अपनी मुश्किलात से आप निकले। तो यकीनन इसी वजह से मैं आपके पास मौजूद हूँ। तो आपने मेरा आपसे सवाल सर ये है कि आपने जिंदगी में किन किन मुश्किलात का सामना किया है और आप उनसे किस तरह निकले, आपने उनको किस तरह सॉल्व किया? मुश्किलात तो किसी भी शख्स की ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। कोई किसी स्टेज पर हो और वो एक गरीब शख्स हो, एक मिडिल तबके का शख्स हो या उमरा से ताल्लुक़ रखता हो। मुश्किलात तो किसी की ज़िंदगी से, किसी भी शख्स की ज़िंदगी से खारिज इम्कान नहीं है। बिल्कुल इसी तरह मेरा भी चूँकि एक छोटे से एक दरमियाने दर्जा के घराने से ताल्लुक़ था, तो बड़े मुश्किल हालात में, कठिन हालात में मतलब जो है वो बचपन गुजरा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है माश की, माश के लिहाज से बहुत ज़्यादा मसाइल थे। तालीम हासिल करना और फिर मुआश करना, ये एक बहुत ज़्यादा कठिन मरहला था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक तक तो वालिदैन की सपोर्ट के साथ तालीम हासिल की। उसके बाद तालीम हासिल करना मुमकिन नहीं था। साथ साथ फिर जॉब भी की और फिर मेरे बड़े भाई उन्होंने हमारे छोटे बहन भाइयों की तालीम के लिए अपनी तालीम कुर्बान कर दी। उन्होंने जॉब शुरू कर दी और फिर हमें पढ़ने के लिए एक सालगिरह माहौल मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इन्हीं हालात से गुजर कर तालीम हासिल की। तालीम हासिल करने के बाद फिर जब बंदा अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर आ जाता है, तो अमली ज़िंदगी में ये सारे के सारे मसाइल होते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने उन तमाम मुश्किलात का जिनकी बिना पर मतलब जो है ज़िंदगी बड़ी कठिन थी, ओवरकम करने में मदद दी और मौजूदा हालात तक पहुँचे। मुश्किलात
عملی زندگی کے اندر خانگی مسائل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو سوشلی جو ہم کام کرتے ہیں، جب میں شروع سے مجھے سوشل کام کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا، میں چاہتا تھا کہ جیسے ہی مطلب چھوٹی عمر میں مجھے بطور اسٹوڈنٹ بڑے مسائل رہے، ایک بچہ تھا تو میں ان چیزوں کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتا تھا. میں دیکھتا تھا کہ میرے جیسے لوگ اور میرے گھر جیسے گھرانے، دوسرے گھرانے ان مسائل سے بہت مطلب جو ہے نفرت آزما ہوتے تھے. انہیں مسائل کو میں دیکھتا تھا بڑے اچھے طریقے سے. وہی باتیں میرے مائنڈ میں آتی ہیں آج بھی. میں شروع سے ہی مطلب ان چیزوں کو بڑا غور فکر کرتا تھا، تو اسی بنا پر میرے اندر یہ سوشل ورک کرنے کا جذبہ پیدا ہوا اور مختلف کام کیے تو ان مشکلات پر قابو بھی پایا اور الحمدللہ اسٹیج پر پہنچے. سر یقیناً میں آپ کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں تو میں یہ جانتا ہوں بہت اچھی طرح آپ نے مشکلات کو بہت اچھی طرح ڈیل کیا سر. تو مشکلات جب انسان مشکلات سے نمٹتا ہے تو اس کو زندگی میں بہت سے اس سے واقعات رونما ہوتے ہیں سر. تو سر مجھے زندگی کا کوئی ایک ایسا واقعہ بتائیں جو آپ کی زندگی کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا ہو، جس نے آپ کی زندگی کو یکسر بدل کے رکھ دیا ہو. میری زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جنہیں میں یاد ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ انہوں نے میری زندگی بدل دی. لیکن ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں آج بھی اکثر اوقات اپنے اسٹوڈنٹس کو یا دیگر لوگوں کو سناتا ہوں. واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ جب میں گریجویشن کر رہا تھا تو میں نیپال پور میں رہتا تھا، گھر سے دور. وہاں پر میں جس جگہ جاب کرتا تھا اسی جگہ پر ایک ہے کہ میں مطلب دوسری ٹائم لیا ہوا تھا، وہاں پر پڑھتا تھا، گریجویشن بھی ساتھ کرتا تھا، جاب بھی کرتا تھا. ایک دن جب میں نے اسٹارٹ کیا تو ایک ٹیچر کے پاس میں پڑھنے کے لیے گیا. وہاں پر انہوں نے مجھے ایک کتاب کا کہا، وہ کتاب میں نے لے کر آنی تھی. اب میرے پاس پیسے نہیں تھے. آئی تھنک کتاب کی قیمت کوئی 92 یا 96 روپے کتاب کی قیمت تھی، میرے پاس میکسیمم 95 روپے تھے. تو 92 روپیز کی بک تھی، میرے پاس صرف 95 روپے تھے. اب یہ تھا کہ وہاں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں نے اپنے پلے سے ہی مطلب وہاں پر اپنا سارا خرچ کرنا ہوتا تھا، جس میں رات کا کھانا بھی ہوتا تھا، صبح میں ناشتہ بھی کرنا ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ مطلب وہاں پر پانی میسر نہیں تھا جس جگہ میں رہتا تھا. وہاں پر مطلب نہانے کے لیے حمام میں جاتا تھا، وہاں پر بھی پے کرتا تھا. تو ان تمام کاموں کے لیے کم از کم مجھے اس وقت کے حساب سے 20-30 روپے ضروری تھے میرے پاس ہونا. لیکن چونکہ کتاب دینی بھی بہت ضروری تھی تو مطلب میں نے خود کچھ نہیں کیا کہ میرے مائنڈ نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ مجھے نہانے دھونے سے بھی کوئی غرض نہیں ہے. اگر میں رات کا کھانا بھی نہ کھاؤں، صبح ناشتہ بھی نہ کروں، کوئی غرض نہیں ہے، لیکن کتاب کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ میرے مائنڈ نے فیصلہ کیا اور میں نے فوری طور پر کتاب پرچیز کر. میں الحمدللہ آج اگر اس مقام پر پہنچا ہوں، استاد ہوں، تو شاید وہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا جب میں نے اپنی بھوک کو گلے لگایا. لیکن بھوک کو یا اپنی مطلب جو ہے وہ گلے لگا کر کتاب کو خریدا. جب میں نے اپنے رات کے کھانے کی فکر نہ کی، ناشتے کی فکر نہ کی، اپنے نہانے کی یا مطلب جو ہے دیگر ضروریات کی فکر نہیں کی، کتاب کی فکر کی، اس کتاب سے دوستی کی، اس نے مجھے یہاں پر پہنچا دیا. میرے خیال سے یہ واقعہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اگر میں اس وقت کتاب نہ لیتا تو شاید میں گریجویشن نہ کر سکتا اور میں اس مقام پر موجود نہ ہوتا. سر جی دنیا اچھے اور برے لوگوں سے بڑی پڑی ہے. بے شک دنیا میں جو لوگ بھی ترقی کرتے ہیں یقیناً وہ کسی کو فالو کرتے ہیں. کسی کا لیڈر سیاسی رہنما ہوتا ہے، کسی کا مذہبی، کوئی اپنے والدین کو فالو کرتا ہے تو کوئی اپنے اساتذہ کرام کو. ہر ایک آدمی کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں سر کہ آپ کی آئیڈیل شخصیت کون سی ہے اور آپ نے کن لوگوں کو زندگی میں فالو کیا کہ آپ آج اس بلند مرتبے پر فائز ہیں؟ زندگی کے اندر انسان ایک تو اس میں نا ایک چیز بڑی میٹر کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایج کے ساتھ ساتھ آپ کے آئیڈیل ہوتے ہیں.
جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت آپ کے آئیڈیل اور ہوتے ہیں، جب آپ ذرا میچور ہو جاتے ہیں اس وقت آئیڈیل اور ہوتے ہیں، جیسے ہی آپ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں میچور مائنڈ ہو جاتے ہیں اس وقت آپ کی یہ ترجیحات میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں جب 6-7 کلاس میں پڑھتا تھا تو ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 کے، الیاس خان صاحب، بہت اچھے استاد تھے، میں ان سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ وہ جب بات کرتے تھے ایک تو ان کے بات کرنے کا انداز بہت اچھا تھا، دوسرا یہ کہ اپنی کی سیلف ریسپیکٹ اور دوسری کی مطلب جو ہے وہ ریسپیکٹ بہت زیادہ مد نظر رکھتے تھے۔ ایک چیز یہ تھی، دوسرا ان کے بات کرنے کا انداز، تنقید کرنے کا انداز بھی اتنا پازیٹیو ہوتا تھا کہ عام آدمی کے لیے جج کرنا مشکل ہوتا تھا کہ یہ کس سینس میں بات کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ اتنے زیادہ پازیٹیو، اتنے زیادہ میچور، تو ان سے زیادہ بہت متاثر ہوا۔ اساتذہ تو سارے ہی مطلب اسی صورت پہ ہوتے ہیں، انسان ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، لیکن پھر جیسے جیسے مطلب گورنمنٹ ڈگری کالج نیپال پور سے میں نے ایف اے کیا، جب وہاں پر تھے تو وہاں پر پروفیسر سکندر یار بٹو صاحب تھے، انگلش کے پروفیسر تھے، پروفیسر سکندر یار بٹو صاحب سے بہت سیکھا، ان سے بہت متاثر ہوا۔ تو بالکل ایسے ہی جیسے آپ سمجھ لیں کہ الیاس خان صاحب سے بھی چند قدم آگے تھے، بہت اچھے استاد تھے، ان کی مائیت میں رہے، ان سے اکتساب فیض کیا۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جیسے میچورٹی آئی، تبدیلی آئی، ان دنوں میں کتابیں بہت زیادہ پڑھتا تھا، کتابیں خریدی تو نہیں جا سکتی تھی، حالات کچھ اس طرح کے تھے، لیکن یہ کتاب مجھے جہاں سے بھی مل جاتی تھی میں پڑھتا تھا۔ مجھے کسی دوست سے عبدالستار عیدی صاحب کی سوانح یاد نہیں، وہ ساری ساری میں نے پڑھی تو میں نا ان کی زندگی کو پڑھنے سے بہت زیادہ متاثر ہوں۔ جو آپ یہ سمجھے کہ مطلب ایک سوشل کام کرنے کا جو میرے اندر جذبہ پیدا ہوا تو وہ عبدالستار عیدی صاحب کی زندگی سے ہوا تھا، جس میں خصوصی طور پر ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ وہ جب چھوٹے تھے تو جب پارٹیشن ہوئی، پارٹیشن کے بعد پھر ان کی والدہ جو تھی انہیں اکثر اوقات لوگوں کے گھروں کے کام کاج میں مطلب لوگوں کے مرد حضرات کو کافی زیادہ اس طرح ہوا تھا کہ گھروں کے گھر میں سارے اجڑ گئے پارٹیشن کے وقت۔ تو عیدی صاحب کی والدہ صاحبہ جو تھی وہ انہیں مسلسل مطلب جو ہے وہ کسی کا بھی کام ہوتا عورتوں کے لیے گھر کا راشن لے کر آنا یا سبزی لے کر آنا یا دیگر چیزیں اس طرح کی، تو وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ میں نے ان سے بہت زیادہ سیکھا اس کتاب سے۔ ایک تو چونکہ پہلے میرے مائنڈ میں بھی یہی تھا، کچھ ویسے بھی تھا کہ مطلب میرا مائنڈ کچھ اس طرح تھا کہ سوشل ٹائپ تھا، لیکن وہ چیز پڑھنے کے بعد ایک مجھے موٹیویشن ملی، اس کی بنا پر میں نے یہ سوشل ورک کیا، ان سے زیادہ بہت زیادہ متاثر ہوا۔ ان کے بعد پھر چونکہ خود بھی مطلب تعلیم حاصل کی ایک خاص لیول پر پہنچے تو موٹیویشنل اسپیکر آج بہت زیادہ ہیں، جن میں قاسم علی شاہ کا بڑا نام آ رہا ہے، شاید قاسم علی شاہ کے فائز حسن سیال صاحب، میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوں، میں نے ان کے 2-4 لیکچر سنے تھے، بہت زیادہ متاثر ہوں، اس کے بعد کافی سنا ہوں، بہت اچھے تھے، مطلب یہ ان کا بولنے کا انداز بھی، ان کا موٹیویٹ کرنے کا بہت اچھی اسپیکنگ تھی ان کی، تو ان سے زیادہ بہت زیادہ متاثر ہوں۔ دوست سر، میرا نیکسٹ کوسچن، دوست زندگی کا ایک قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں سر، میرا یہ خیال ہے سر دوستوں کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں۔ دوستی ایک ایسا رشتہ ہے، میں کہتا ہوں وہ والدین سے بھی کچھ بڑھ کر ہوتا ہے، کچھ ایسی باتیں زندگی میں ہوتی ہیں جو انسان اپنے عزیز و اقارب والدین سے شیئر نہیں کر سکتا، اپنے دوست احباب سے شیئر کرتا ہے۔ تو ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں جس جیسی کوئی پرسنالٹی، جس طرح کوئی شخص ہوتا ہے، اس کو جج کرنا ہو تو اس کے دوست ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کی کمپنی رکھتا ہے۔ سر میرا آپ سے سوال یہ ہے، ماشاءاللہ یقیناً آپ کا بہت اچھے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہوگا اور آپ کے اچھے دوست ہوں گے یقیناً، اور آپ کس طرح کے دوست بنانا پسند کرتے ہیں؟ دوستی کے معیارات کے اندر نا ایک تو یونیورسل لا ہے، جیسے آپ ہیں ویسے آپ کو دوست ملیں گے، یہ میرے ذہن کے مطابق ہے اس طرح۔ باقی یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر آپ کی زندگی کے اندر اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر آپ کی جس طرح کے مائنڈ سیٹ ہے، جس طرح کی آپ کی طبیعت ہے، اسی طرح کے لوگ آپ کے ساتھ چلتے ہیں، باقی لوگ جو ہوتے ہیں خود بخود آپ کی زندگی سے مائنس ہو جاتے ہیں۔ ایک سب سے بڑی بات جو میں اکثر مطلب وہ قرآن پاک کی ایک آیت وہ واقعہ ہے، شاید مجھے وہ یاد نہیں ہے، تو اس کا مفہوم کچھ اس طرح بنتا تھا کہ بہترین طریقہ کار اعتدال کا طریقہ ہے، بہترین اعتدال ہے۔ دوستی کے معیار میں میرا جو
मेन पॉइंट है वो ये है कि दोस्ती बराबरी पर होनी चाहिए। बिल्कुल बराबरी पर दोस्ती होगी, जिस लेवल पर आप हैं दूसरे को भी उसी लेवल पर होनी चाहिए। अगर बराबरी नहीं है तो मेरे ख्याल से दोस्ती किसी लायक नहीं है। जब भी दोस्ती के अंदर ये चीज आ जाती है कि मतलब ये आता है ना, तो मफाद वाबस्ता हो जाता है, ये आता है तो मफाद वाबस्ता हो जाता है। जब बराबरी होती है मतलब आपको किसी शख्स से माली तौर पर या किसी भी दूसरे लिहाज से कोई गर्ज नहीं है, आप बेगर्ज होकर उसके साथ चल रहे हैं, ये बेसिक चीज होती है। जब आपके बराबरी पर दूसरे के साथ दोस्ती करते हैं, आपको किसी के माल दौलत से कोई गर्ज नहीं है, उसकी शोहरत से कोई गर्ज नहीं है, तो जाहिर है कि फिर आपको इस चीज का मलाल भी नहीं होता जब आप दोस्ती से मतलब पीछे हटते हैं या कोई ऐसी वैसी सूरत हो जाती है। तो बराबरी पर दोस्ती मेरा जो है माइंड ये कहता है स्टैंडर्ड है। हाँ होना चाहिए। मतलब जिस तरह के आप हैं उसी तरह के आपके दोस्त होने चाहिए। मतलब मैं अगर एक छोटे घराने से ताल्लुक रखता हूँ, एक मिडिल घराने से ताल्लुक रखता हूँ, तो मैं अमीर अमीर लोगों को दोस्त बनाना चाहूँ तो कोई भी नहीं कर सकता। एक तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, दूसरा ये कि उनकी दोस्तियाँ उनके मेयार और होंगे। शायद हो सकता है कि मैं उनके दोस्तों की महफिल, दोस्तों की भी दोस्त होते हैं, ये तो नहीं होता कि अगर मैं आपका दोस्त हूँ या आप मेरे दोस्त हैं तो इसके अलावा ये तो नहीं है कि आपके भी कोई दोस्त नहीं है, मेरे भी कोई दोस्त। तो ये चीज है कि दोस्ती वहां पर होनी चाहिए कि जहां पर उनके दोस्तों में आप एडजस्ट हो सके। ये चीज अगर आप उनके दोस्तों के अंदर एडजस्ट नहीं हो सकते तो फिर आपकी दोस्ती वो उस लेवल पर नहीं आएगी। इसी लिहाज से बराबरी पर होनी चाहिए दोस्ती। सामईन, बहुत ही मुकद्दस हदीस मुबारक है, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, यकीनन मुझे उस्ताद बनाकर भेजा गया है। यकीनन हमें ये मानना होगा कि उस्ताद से बड़ा कोई ओहदा नहीं, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। तो सर माशाल्लाह आपका बहुत, इससे बड़ा ओहदा कोई नहीं। मेरा आपसे सवाल यह है कि सर आपने अपनी जिंदगी में किन किन ओहदों पर काम किया और आपने किन किन सिटीज में सर्विसेज दी, किस किस जगह पर आपने काम किया सर? अगली जिंदगी पर आने के बाद ना ये एक तो ये होता है कि जब आप एक शुरू से ही माइंड बना लेते हैं कि आपको ये काम करना है, आप वो काम करते हैं, उस काम के अंदर आप मेहनत करते हैं, तो वो करते हैं, मुसलसल कोशिश करते हैं, तो कामयाब हो जाते हैं। मेरे साथ जो सबसे बड़ी बैड लक थी ना वो ये हुई है कि मैं जिस माहौल में मैं था उस माहौल में जो कुछ मैं करना चाहता था वो हो नहीं सकता था। मतलब थोड़ा डिफरेंट था। जरूरी नहीं है कि मतलब होता ही नहीं है, सम टाइम ऐसे होता है जो इंसान करना चाहता है वो नहीं हो पाता जिंदगी में। यही बात नामुमकिन नहीं था, कुछ होना जो है वो दूर था, थोड़ा इस तरह था अगर समझ लें। तो क्योंकि मैं एक सोशल वर्क करना चाहता था, ठीक है, दूसरा एक उस्ताद बनने का, टीचर बनने का शौक जो था वो मेरे ज़हन में, मैंने आपको जैसे रियाज खान साहब की मिसाल दी थी, तो जब मैं 6-7 क्लास में पढ़ता था मैं उस वक्त से ही अपने आप को ना मतलब एक उस्ताद के तौर पर ही देखता था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके बाद भी मतलब आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि मैं जब खुद 8 क्लास में पढ़ता था उस वक्त मैं 6 और 7 क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। क्या बात है सर, ठीक है ना? हाँ, 8 क्लास में पढ़ते हुए मतलब मैं बतौर टीचर अपने आप को रिप्रेजेंट करता था। इस तरह का अपना मतलब एक तो ये हो गया कि बतौर टीचर जो है वो शुरू से ही थोड़ा मेरा मतलब वो माइंड हो गया। दूसरी चीज ये कि काम करने के हवाले से माश का सिलसिला वो भी जरूरी होता है, तो इसलिए मैंने ना जो सबसे पहला काम किया था वो ये था कि मैंने अपने गांव में एक स्कूल बनाया था, प्राइवेट स्कूल बनाया था, अल्लामा इकबाल पब्लिक स्कूल। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, 2008 या 9 की बात है। तो खैर उस स्कूल में बनाया, वहाँ पर फिर जैसे ही थोड़ा सिलसिला ठीक हुआ मैंने कुछ दोस्तों को मिलाकर वहाँ पर एक तंजीम बनाई। उस तंजीम का काम इफलाह का काम करना था। मतलब ये था कि जो गांव के अंदर गरीब लोग हैं उनकी किसी हवाले से मदद कर देना, जिनकी जैसे अमूमी तौर पर बच्चियों की शादी वगैरह होती है, ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो वो लोगों से हम दोस्त खुद भी मतलब चंदा करते और लोगों को से लेकर उन लोगों की खिदमत करते। इसी तरह हमने काफ़ी सारा किया। दूसरा ये कि गांव के अंदर आपको पता है सफाई सुथराई के बड़े मसाइल होते हैं, लोग अक्सर औकात अपने घरों का कूड़ा बाहर गलियों में फेंक देते हैं, तो गलियाँ गंदी होती हैं। इस तरह हमारी कोशिश ये होती थी कि हम किसी न किसी तरह मतलब जो है या तो खुद कुछ ना कुछ करें, जैसे कब्रिस्तान के रास्ते या इस तरह की चीज़ें, तो ऐसा हम खुद भी करते थे। लेकिन जो काम थोड़ा ऐसे होता था जिसको मतलब ये कह लें कि खाक रूप टाइप या इस तरह के जो छोटे मोटे काम होते थे उसके लिए हम पे कर देते थे, लोग पे करते और मतलब वो काम करवा देते।
مطلب یہ کہ اس طرح کر کے ہم نے سوشل ورک کیا. تو تنظیم ساری وہ میں نے ہی بنائی تھی. میں نے اس کا نام رکھا تھا عوامی فلاحی تنظیم. اس میں میں خود بطور جنرل سیکرٹری اور ایک میرے اچھے دوست تھے ماشاء اللہ بڑے ذمہ شخص تھے, ان کو میں نے بطور مطلب صدر یا چیئرمین بنایا. تو اس طرح کر کے نا مطلب ایک پوری تنظیم سازی ہوئی. تنظیم سازی کے اندر سارا کام ہوتا تھا پورا پرفیکٹ کام, جو مطلب وہ 2009-10 کی بات ہے. تو وہ میرا پہلا کام تھا. اس کے بعد چونکہ آپ کو پتہ ہے رغبت کی ٹیچنگ سے تھی, تو میں نے وہ ٹیچنگ میں آیا. وہ ایک جو پیاس تھی میرے دل کے اندر وہ گاؤں میں نہیں گھستی تھی. میں اپنے آپ کو پروو کرنا چاہتا تھا, ایک بڑا ٹیچر بننا چاہتا تھا. اس لیے میں نے گاؤں سے پھر شہر کا رخ کیا. یہاں آ کر مختلف اسکولوں میں, یہاں سپر کیریئر کالج میں میں پہلے تو بطور ٹیچر پڑھاتا رہا, پھر الحمدللہ بطور وائس پرنسپل وہاں پر 2-2.5 سال کام کیا. تو اس کے علاوہ سپر کیریئر اسکول میں بطور پرنسپل کام کرتا رہا. یہاں آ کر بھی میں نے سوشل ورک کو نہیں چھوڑا. الحمدللہ میں وہ جب یہاں پر تھوڑا اپنا نام بنا چکا تو میں نے نا لوگوں کو, دوستوں کو اکٹھا کیا. پرائیویٹ ٹیچرز کے بہت سارے مسائل ہوتے تھے. پرائیویٹ ٹیچرز کو خصوصی طور پر فیمیل ٹیچرز کو بڑے مسائل ہوتے تھے. کہ جب ایک اسکول میں کام کر رہی ہوتی تھی تو کسی دوسرے اسکول میں نہیں جا سکتی تھی. یہاں پرنسپل میں جو مرضی کہتے رہتے وہ بیچاری برداشت. یہ چیز جو تھی نا شاید وہ اس طرح ہوتا تھا کہ مجھے کسی سے دکھ نہیں سنا جاتا تھا. جیسے ہی کوئی شخص مجھے کہتا کہ یار یہ پرابلم ہو گئی, یہ اس طرح ہو گیا, یہ اس طرح ہو گیا, یہ لڑکیاں جو ٹیچرز ہوتی تھی کہتی, تو میں پھر ان سے سیریس لیتا اور کسی دوسرے اسکول میں اپنے سورسز یوز کرتا. یہاں تک صورتحال ہو چکی تھی کہ پورے شہر میں اگر 8-10 اسکولوں کے اندر ہر اسکول میں 4-4 5-5 ایسے لوگ تھے کہ جن کو میں صرف ایک فون کال پر کام کروا سکتا تھا. اور میں نے ان لوگوں کو اپنے مطلب ساتھ اٹیچ کیا تھا جو پرنسپل صاحبان کے بڑے کلوز ہوتے تھے, کہ مطلب میں جس شخص کو, لڑکے کو, لڑکی کو ٹیچنگ کے لیے وہاں پر بھیجوں تو ڈائریکٹ کام ہو جائے. تو الحمدللہ اس طرح بھی بڑا ٹیچرز کو سرو کیا. اکثر اوقات یہ ہوتا تھا کہ جب میں چونکہ کالج میں پڑھاتا رہا ہوں, کالج میں میرا پھر وہ یہ تھا کہ بڑی بڑی لڑکیاں لڑکے پڑھتے تھے, تو ان کے تھوڑے ہی مطلب چونکہ انٹر گریجویشن کے بعد ظاہر فوری طور پر لوگ پریکٹیکل لائف میں آ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی چونکہ وہ لوگ جیسے ہی کوئی شکایت کرتا روزگار کے حوالے سے یا کسی طرح, وہ ایک اچھا مشورہ دینا انہیں, مطلب خود بخود غور و فکر کرنا کہ کس کو میں کیسے گائیڈ کر سکتا ہوں, کس کو کیسے کر سکتا ہوں. پھر خود اکیڈمی بنائی, اکیڈمی کے لحاظ سے مطلب لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کرنا, دوسرے لوگوں کو, آپ جیسے لوگوں کو, دوسرے لوگوں کو اس طرح کا کہنا کہ یار فلاں شخص ہے وہ ذرا اس طرح اس کے ساتھ کوآپریٹ کرتے, اس طرح کا کر کے کوشش کرتا ہوں کہ یہ سارا سلسلہ چلتا ہے. اپنی حد تک میں سوشل ورک جو ہے وہ آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب میں اگر کسی کام کا بھی نہیں یہاں پر بیٹھا ہوں تو کم از کم میرے ارد گرد محلے میں, پڑوس میں, ارد گرد لوگ ہیں, میں ان کو ایک اچھا مشورہ دے سکتا ہوں, ان کو اچھی طرح گائیڈ کر سکتا ہوں, میڈیکلی ان کو گائیڈ کر سکتا ہوں, کیونکہ خود میں مطلب جو ہے وہ میڈیکل فیلڈ کافی جانتا ہوں. میں خود پریکٹیشنر ڈاکٹر بھی کام کرتا رہا ہوں, میں نے میڈیکل اسٹور پر بھی کافی دیر کام کیا ہے. تو اس حوالے سے میرا ایکسپیرینس ہے, میں لوگوں کو اس طرح کر کے مطلب جو ہے وہ ہیلپ فل ہوتا ہوں. تو یہ سلسلہ مطلب چل رہا ہے, میں اپنی حد تک تو یہ سارے کا سارا انشاءاللہ کر رہا ہوں. سائنس کی بدولت سارا دنیا ترقی کر چکی ہے اور کر رہی ہے. دنیا کا ہر ملک ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. اسی طرح ہر انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ میں ترقی کروں, میں کامیاب بنوں. کامیابی کے بہت سے معیارات ہیں. مثال کے طور پر آج کی دنیا میں, آج کے دور میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس گاڑی ہے وہ شخص کامیاب ہے, جس کے پاس پیسہ ہے وہ کامیاب ہے, جس کا بڑا سارا گھر ہے, جس کے پاس کوٹھی ہے وہ آدمی کامیاب ہے. آپ پروفیشنل لائف آپ نے گزاری ہے, آپ کے علم کے مطابق سر کامیاب شخص کی تعریف کیا ہے, اور کامیاب شخص کون ہوتا ہے سر؟ یہ ساری نا علم کی کمی ہے. علم کی کمی کی بنا پر ہے کہ ہم نے اپنی کامیابی کے معیار بڑے تبدیل کر لیے ہوئے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ کسی کو بڑا گھر مل جانا, یا کسی کا کوئی جاب ہو جانا, یا کسی کا مطلب جو ہے وہ اس طرح ہوتا, کوئی کامیابی نہیں ہے. کامیابی ہے کہ اور کامیاب شخص کون ہوتا ہے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. جی سر, یہ ایک بہت بڑی ڈسکشن ہے. بالکل سر. ہم چند لفظوں میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ بننا چاہتے ہیں آپ بن جاتے ہیں.
جو کچھ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیتے ہیں تو کامیاب شخص ہیں. یہ تو سمپل سی تعریف ہے. لیکن یہ کہ ایک لیول ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مطلب انسان کے بارے میں قرآن پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے, بے صبرا ہے, ٹھیک ہے. تو انسان بڑا بے صبرا اور ناشکرا ہے. اگر آپ کو مثال کے طور پر یہ لگن ہے کہ مجھے ایک بہت بڑا گھر مل جائے, مجھے گاڑی مل جائے, مجھے یہ مل جائے, وہ مل جائے, تو اللہ پاک کرے گا کہ آپ کو وہ چیز مل جائے گی. یا مل جائے گی تو پھر آپ کی کامیابی کا معیار کیا ہوگا, پھر آپ کیا چاہیں گے. اور یہ تو نہیں ہوتا کہ انسان کو اگر فرض کرے گھر چاہیے تھا, گھر مل گیا تو وہ کہے گا کہ بس آپ میں مر جاؤں. ایسے تو نہیں نا کہے گا کہ میں اب مر جاؤں, نہیں ایسے نہیں کہے گا. پھر وہ اپنے اور مطلب کوئی منزل تلاش کر لیتے ہیں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے گھر گاڑی یا آپ کی ایک جو کہہ لیں کہ باقی ضرورت ہوتی وہ نہیں ہے. کامیاب یہ ہے کہ جب آپ کا مائنڈ سیٹسفائی ہو جائے کہ آپ نے دنیا میں جو کرنا تھا کافی کچھ کر چکے, پھر آپ کامیاب. سر جو شخص دنیا میں جو آپ نے مجھے یہ تمام باتیں بتائی ہیں, جو اچیومنٹس وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حاصل اگر نہیں کر پاتا تو وہ شکوے کرتا نظر آتا ہے, لوگوں سے شکوے کرتا نظر آتا ہے. بعض اوقات خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو خدا سے شکوہ لوگ کرنے لگ جاتے ہیں, جو کہ بالکل غلط ہے سر. تو میرا سر سوال یہ ہے کہ قسمت پر آپ کا کتنا یقین ہے, اور قسمت کیا ہے؟ قسمت تو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے, تو پھر شکوہ کرنا تو بنتا ہی نہیں. تو مجھے یہ سر بتائیں قسمت کیا ہے اور قسمت کا انسان کی کامیابی میں کتنا رول ہوتا ہے سر؟ شکوہ خالق صرف میرے خیال میں ہمارا سوچنے کی بنتی ہے, ایسا مجھے بالکل سر. بات یہ ہے کہ یہ دنیا ایک اسٹیج ڈرامہ ہے, شیکسپیئر, اور آپ کو ایک وہاں پر مطلب جو ہے وہ ایک ٹاسک دیا گیا ہے, آپ نے وہ پرفارم کرنا ہے, چلے جانا ہے. شکوہ کس بات کا؟ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو اگر ایک استاد بنایا گیا ہے, آپ استاد بنے, نکار نہ بنے. استاد بنے, پڑھائیں, ایجوکیٹ کریں لوگوں کو, موٹیویٹ کریں لوگوں کو مطلب جو ہے وہ ایجوکیشن دیں, یہ آپ کا کام ہے بس. اب شکوہ کس بات کا کہ آپ کو اس لیول پر ہونا چاہیے تھا, آپ اس لیول پر ہونا چاہیے تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ شکوہ کریں گے تو پھر اس خالق کی کریڈیبلٹی کہاں گئی جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. اگر میں اس قابل تھا تو پھر میرا خالق مجھے وہاں پر پہنچا دیتا, اگر میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں اسی قابل ہوں. ہاں ایک چیز ہے ضرور, یہاں پر ایک چیز ضرور, تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر خالق نے یہاں بٹھایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایٹ آل آپ یہیں کے ہیں. آپ اپنی بہتری کی کوشش کریں, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو بہتر بنائیں, اگلے لیول پر لے جائیں, اگلے لیول پر لے جائیں, کیونکہ اللہ پاک بھی انسان سے یہی چاہتا ہے کہ وہ بہتری کی جانب جائے, اچھائی کی طرف جائے, ٹھیک ہے. قرآن پاک کے اندر ہی ہے غالباً, آپ تو ماشاءاللہ اچھے طریقے سے, وہی لیسا للانسان الا ما سعى, اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی. بالکل مراد یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو آپ کے پاس ہے یہی سب کچھ نہیں ہے. جو چیز کی آپ کوشش کریں گے, جس چیز کے لیے آپ توقع کریں گے, وہ خالق آپ کے حصے میں رکھ دے گا. آپ کوشش کریں گے یہاں تک جانے کے لیے تو خالق آپ کو یہاں بھی پہنچا دے گا. کوشش تو کریں, ہر مقام کے لیے کوشش کا لیول ہوتا ہے نا. تو جب آپ اس لیول کو پہنچیں گے تو پھر ہی آپ کو خالق وہاں پہنچائے گا. اگر آپ محنت کریں اس لیول کی اور پہنچنا چاہیں اس لیول پر تو ایسا ممکن نہیں. عمومی طور پر جو لوگ شکوہ کرتے ہیں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. قسمت کا عمل کا ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہے, قسمت کا عمل کا ہوتا ہے, لیکن قسمت کا ہونے کا مطلب ہر چیز کو اپنی قسمت میں سمجھ کر بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ جانا, یہ بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یرد القضاء الا الدعاء, کہ قضاء کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ڈال سکتی. جب دعا ڈال دیتی ہے تو فرمایا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو مطلب کوئی بھی چیز جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے, کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ناممکن ہو. تو اگر آپ کسی بھی مقام کے لیے کسی بھی چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں, ایک منٹ, اور یہ سب نے بتایا ہمیں مین چینجز ہز فیٹ ہمسیلف, انسان اپنی تقدیر خود بدلتا ہے, انسان اپنی قسمت خود بدلتا ہے. ہمارے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ہمارے کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے, بہترین نمونہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال کے مرتبہ میں اسلام کو
پوری دنیا میں پھیلا دیا. تو ان کی بات کا خلاصہ یوں ہے کہ انسان اپنی تقدیر خود بدلتا ہے. تو وہ دو میں لگے رہنا چاہیے, اس میں ہی ہماری کامیابی ہے. تو سر میرا جو نیکسٹ کوشچن ہے وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل بھی ہے اور اس کو سینس آف ہیومر کی کیٹیگری میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. سر آپ نے بچپن میں یا لڑکپن میں جو سوچا تھا میں زندگی اس طرف ہماری زندگی لے کے جاؤں گا, میں یہ بنوں گا, یہ اچیومنٹس کروں گا, کیا آپ کی زندگی کا سفر اسی جان برباد ہوا ہے جو آپ نے سر سوچا تھا؟ بہت کچھ انسان کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جیسے میں پہلے آپ کو گزارش کر چکا ہوں کہ میری جب میں 6-7 کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا تو اسی وقت سے کوشش کی کہ میں ایک ٹیچر بنوں, ایک اچھا ٹیچر بنوں. جہاں تک ایک استاد بننے کا سوال ہے تو وہ میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوں, آج اس مقام پر ہوں. آگے میری کوشش, میری جستجو, میری محنت مجھے اگلے مقام تک خود بخود لے جائے گی. میرے خیال کے مطابق میں اس وقت صحیح ڈائریکشن میں چل رہا ہوں. باقی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف ایک ٹیچر نہیں بننا چاہتے, ایک ٹیچر کے ساتھ ساتھ آپ اور بھی بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. شاید کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا تھا لیکن کر نہیں پایا یا بہت تھوڑا کر پایا ہوں. وہ ایک میرا پیشن تھا, ایک جنون تھا سوشل ورک کرنے کا, وہ میرا ابھی تک یوں کہ توں ہے, کسی حد تک ہے. لیکن میں الحمدللہ مطلب مایوس نہیں ہوں, میرے پلانز ہیں کچھ, انشاءاللہ العزیز میں کروں گا. سر کوئی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو ابھی تک یاد ہو؟ واقعات تو بہت سارے ہیں. بچپن 25 سال میں گزرا ہے, کوئی مطلب ایسا موٹیویشنل واقعہ نہیں ہے, چھوٹے موٹے واقعات ہیں زندگی کے اندر ہوتے رہتے ہیں, کوئی خاص نہیں ہے. بہرحال ایک واقعہ مجھے بڑا یاد آتا ہے, اکثر اوقات کبھی کبھی میں اپنے بچوں کو بھی سناتا ہوں. میرے گاؤں میں شہر سے تقریباً کوئی 15 کلومیٹر ہے, اس میں 11-12 کلومیٹر جو ہے وہ آن دا روڈ ہے, اور روڈ سے ہٹ کر مطلب جو ہے وہ 3-3.5-4 کلومیٹر ہے. پہلے چونکہ ٹرانسپورٹ اتنی زیادہ نہیں تھی جس کی بنا پر ٹرانسپورٹ کے بڑے مسائل ہوتے تھے اسٹوڈنٹس کے لیے. میں نے پرائمری اپنے گاؤں سے پاس کی. یہاں جب میں 6 کلاس میں داخل ہوا تو میرے بھائی مجھے ساتھ لے کر آئے. اس سے پہلے میں شہر کبھی بھی نہیں آیا تھا, کوئی ایک آدھ دفعہ مطلب اپنی والدہ کے ساتھ آیا تھا, اس کے علاوہ مجھے یاد نہیں آتا. میں جب یہاں 6 کلاس میں پہلے دن آیا تو میرے بڑے بھائی ذرا تھوڑے مشہور تھے. وہ جب چھٹی ہوئی نا اسکول سے, پہلے دن میں اسکول میں آیا تو جب چھٹی ہوئی تو سارے کے سارے چلے گئے, میں یہاں پر اکیلا رہ گیا. تو میں بڑی کوشش کرتا رہا, مجھے کوئی گاؤں کا لڑکا بھی نہ ملا. ایسا ہوا کہ میں گورنمنٹ ہائی اسکول, آپ کو پتا ہے 2000-3000 تعداد ہوتی تھی, یہاں پر لڑکے نکلتے سائیکل نکل. میں دیکھ کر سارے لوگوں کو منہ دیکھتا کہ کوئی میرے گاؤں کا مل جائے, مجھے ساتھ لے کر جائے, لیکن قسمتی سے کوئی بھی نہ ملا. کھڑا کافی ٹائم ہو گیا, سارے اسٹوڈنٹس نکل گئے, اسکول خالی ہو گیا. میں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے, میں بڑا پریشان ہوا. میں نے سوچا کہ جس طرف سے آئے وہ اسی طرف ہی جاتے ہیں. اب میں چونکہ جانے کے لیے وہ راستہ مناسب نہیں تھا, بس وہاں سے پک نہیں کرتی تھی آپ کو جہاں سے مطلب میں جانا چاہ رہا تھا. آپ کو پہلے بس اسٹینڈ پر جا کر بس پر بیٹھنا ہوتا تھا, لیکن مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. میں وہاں پر آ گیا. وہاں جب میں اس اسٹاپ پر آیا جہاں پر سب اترے تھے تو میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا, مجھے پتا نہیں تھا. میرے بھائی بس میں بیٹھا ہوا تھا, بس گزری, مجھے گزر جا رہی تھی, مجھے نہیں پتا تھا کس طرف سے بیٹھنا ہے, کس طرف سے جانا ہے, کس طرف سے آنا ہے. انہوں نے دور سے مجھے بلایا, مجھے سمجھ آئی تھوڑی سی, میں نے دیکھا بس کی طرف تو میرا بھائی تھا, اس نے کہا کہ ادھر چلے جاؤ ادھر. اب میں نے سمجھا شاید ادھر جا کر جائیں گے تو خود کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. بچپن تھا, بچہ تھا میں, کوئی مطلب 7-8 سال کا یا 8-9 سال کا بچہ, یہی ہوتا ہے. جب میں چلتا گیا جگہ دور تھا, رستے میں ایک جگہ مجھے نظر آئی, اس جگہ سے میں پہلے واقف تھا. گاؤں سے جو کنوینس آتی تھی نا, ویکنسی آتی تھی, وہ وہاں پر رکتی تھی. یہاں پر یہ جہاں پر اب وہ فاطمہ جناح پارک ہے یہاں پر تھی, وہ یہاں یوٹیلیٹی اسٹور ہوا کرتا تھا. وہ میرے مائنڈ میں تھا کہ یہ یہاں پر ہم آتے جاتے ہیں, کیونکہ وہاں پر گاؤں کی جو کنوینس آتی تھی وہ رکتی تھی. میں وہاں پر جا کر رک گیا.
اس کے علاوہ تو مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا. کھڑا 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 اتنی دیر ہوگی, اپریل کے دن سے یاد ہے مجھے. اب کرتے کراتے شام کو قریب جب بات پہنچی, میں یہاں پر بڑا پریشان کہ کیا کروں, شہر میں آ گیا ہوں میں تو ایک اکیلا, بڑا پریشان. مطلب یہ کہ دل میں روتا تھا, لیکن اپنے آپ کو تسلی دیتا کہ اللہ خیر کرے گا, ہو جائے گا. چونکہ بچہ تھا وہ, اسی دوران کا میرے ایک کلاس فیلو تھے, ان کے والد صاحب آ گئے, وہ گاؤں پریکٹس کرتے تھے, ڈاکٹر تھے. اب مجھے ظاہر ان سے واقفیت تھی, میں فوری طور پر ان کی طرف لڑکا بھاگ کر گیا. میں نے کہا چاچی چاچی میرے ساتھ. انہوں نے کہا کہ آپ ادھر کیسے؟ میں نے کہا جی اسکول گیا تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. تو سارا بتایا. وہ بڑے حل سے انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, چلتے ہیں. انہوں نے پھر کوئی حل نکالا, وہی ایک رکشا ہوا, چند سواریاں بھی رکشا دیا, تو گاؤں جا رہے تھے. وہ دیکھا کہ میری والدہ صاحبہ وہ ادھر گاؤں سے مطلب آ رہی ہیں مجھے دیکھنے کے لیے, کہاں چلا گیا, ڈھونڈنے کے لیے آ رہی ہے. میرا بھائی, میری والدہ, میرا دوسرا بھائی, وہ سارے کے سارے. تو مجھے پتا چلا, جب میں نے ان کو دیکھا میں نے فوری ان کو بلایا. میں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں. بڑے خوش ہوئے مطلب مجھے دیکھ کر, بڑے پریشان تھے سارے کے سارے کہ پہلے دن گیا تھا تو کیا صورتحال ہو. وہ واقعہ جب میں اپنے بچوں کو بھی سناتا ہوں تو بچے بڑے محظوظ ہوتے ہیں کہ پاپا یار تو اس شہر کا پتہ ہی نہیں تھا. تو میرے بیٹے بھی اب 6 کلاس میں پڑھتے ہیں, وہ تو تقریباً سارے شہر سے واقف ہیں. حقیقت وہ مطلب کبھی کبھی ہنستے ہیں کہ پاپا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا شہر کا. یہ واقعہ بھی بڑا یاد آتا ہے. آپ سے نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ پاکستانی سماج کی خوبیاں اور خامیاں کیا ہیں جنرلی بتانے سے. اوورال پاکستانی سماج میں ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سارے کا سارا سماج مسلمان ہے. دوسرا یہ کہ ایک چیز یہاں پر مطلب جو ہے پاکستانی سماج کے اندر ایک مسلمان ہے, دوسرا یہاں پر جو ہمارا یہ اکٹھا خاندانی نظام ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم, میرے ذہن سے مطابق بڑا مجھے مطلب امپریس کرتا ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم اس میں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹوں کی کا باقاعدہ خیال ہو جاتا ہے, بڑے بھی اپنی ذمہ داریوں سے کسی حد تک مطلب نہیں ہوتی, بزرگوں کا بھی خیال ہوتا ہے. یہ ایک بڑا مجھے افیکٹ کرتا ہے, یہ اچھی چیز ہے. یہ مین خصوصیات ہیں باقی معاشروں کی نسبت. باقی تو پھر معاشرے کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ اچھی چیز آپ نے خود ہی پیدا کرنی ہوتی ہے. آپ کتنے اچھے ہیں, کتنے خوش اخلاق ہیں, آپ کا رویہ لوگوں سے کیا ہے, اسی رویے کے تحت ہی آپ کو مطلب جو جیسے لو گیٹس لو وہی چیزیں آپ کو ملتی ہیں. پر باقی معاشروں سے ہٹ کر یہ جو چیز ہے, یہ ایک دو چیزیں ہمیں ماضی میں عورت کو وہ مقام حاصل نہیں تھا جو کہ آج ہے. آج زندگی کا میرا خیال ہے کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں جہاں پر خواتین اپنا کردار ادا نہ کر رہی ہیں. تو سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کا مقام مرتبہ کیا ہے اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں کہ جن کی بدولت یہ نا دو چیزیں ہیں. ایک تو عورت کا مقام ہے اور ایک عورت کی ذمہ داری ہے. پہلے عورت کا مقام و مرتبہ جو ہے, مقام و مرتبہ کا مطلب آپ کی سوچ کے مطابق عورت کیا ہے, یہ اس کا مقام و مرتبہ ہے. ذمہ داریاں کیا ہیں, کیونکہ معاشرہ پہلے اتنا مطلب فلورش نہیں ہوا تھا جس کی بنا پر عورت جو تھی وہ ایک گھر کے اندر ہی ہوتی تھی. مطلب اس کا کام تھا بچے پیدا کرنا, ان کو ان کی پرورش کرنا, گھر کے کام کاج کرنا, صرف فقط یہی تھا. جدید دور ہے, آج کے دور میں مطلب وہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ کافی حد تک مطلب یہ ہوا ہے کہ لڑکیاں آج کل تعلیم حاصل کرنے کے بعد کافی پڑھ لکھ گئی ہیں, مختلف بینکس کے اندر, اسکولس کے اندر یا مختلف گورنمنٹ سیکٹرز کے اندر جابس کر رہی ہیں. تو یہ چیز ہے, اس چیز نے ساری کی ساری اس روٹین کو تبدیل کر دیا ہوا ہے. یہ تو ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ہے. ظاہر ہے یہ ساری چیزیں اب دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے, تو جیسے جیسے پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے پاکستان میں بھی اس سے کوئی ہٹ کر نہیں ہے کچھ بھی. بہرحال یہ ہے کہ عورت کا مقام انسان کی کسی بھی انسان کی اپنی مینٹلی پر مطلب جو ہے بیس کرتا ہے. انسان خود کتنا کس طرح کا ہے اسی طرح وہ عورت کو سمجھے گا. تو ظاہر ہے کہ ایک مرد اگر معاشرے کا حصہ ہے تو عورت بھی اسی طرح مرد اور عورت کی اسی طرح. لیکن یہ ہے کہ مرد کو معاش کا سلسلہ دیا گیا ہے, عورت گھر کے اندر مطلب جو کام کاج کرتی ہے, گھر کے کام کرتی ہے. ورکنگ وومن کے لیے یہ ہوتا ہے, ان کے لیے پرابلمز ہوتی ہیں. مطلب جو ورکنگ وومن ہوتی ہیں ان کو 2 کام کرنے پڑ جاتے ہیں, وہ اپنی جاب پر بھی کام کرتی ہیں, گھر آ کر پھر وہ کام کرتی ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز ہے. لیکن یہ کہ عورت کا مقام جو ہے وہ اب اس چیز سے اندازہ کریں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بطور مسلمان مطلب عورت کے لیے اسی طرح جیسے بیٹوں کے لیے ترکہ ہے اسی طرح عورت کے لیے بھی ترکہ ہے. ٹھیک ہے, وہ
اگر نہیں دیا جاتا تو یہ بری بات ہے، لیکن چونکہ ہمارے قانون کے اندر بھی ہے، دین کے اندر بھی ہے، تو اس لحاظ سے عورت کو اس کا جائز مقام ملتا ہے۔ کچھ معاشروں کے اندر ہے جو وہاں پر مطلب جو ہے عورت کے حقوق کا استحصال ہوتا ہے، بالکل غلط ہے۔ عورت بھی اسی طرح مطلب جو ہے وہ حقدار ہے جس طرح مرد ہے، اگر مرد حقدار ہے تو عورت بھی حقدار ہے۔ سر آپ شاعری سے کافی لگاؤ رکھتے ہیں، تو آپ نے کبھی تک کوئی کتاب لکھی ہے، کوئی شاعری کا قصہ لکھا ہے، کسی ٹاپک پر آپ نے ریسرچ کی ہے یا کوئی بھی ایسا کام کیا ہے؟ تو سر مطلب آپ کے تخلیقی کام آپ نے کون کون سے کیے ہیں ابھی تک سر؟ تخلیقی کام میں پہلے پہل مجھے شاعری کا بڑا شغف تھا، مختلف شاعروں کو پڑھتا بھی تھا، شعر و شاعری کرتا بھی تھا تھوڑا بہت، لیکن یہ کہ اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ شغف جو تھا وہ کم ہو گیا، لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ ذمہ داریاں جیسے آتی جاتی ہیں، مینٹلٹی انسان کی تبدیل ہو جاتی ہے، پھر میں نے نثر لکھنے پر کوشش کی، نثر میں تباہ آزمائی کی ہے، ابھی تک مطلب جو ہے وہ بکھرے ہوئے کچھ ہیں میرے پاس ٹاپکس، میں نے کوئی اکٹھا نہیں کیا، انشاءاللہ جلدی کتابی صورت میں آئیں گی۔ نثر لکھی ہے، اس میں خصوصی طور پر جو افسانے لکھے ہیں، ناول کے لیے نہیں کر سکا وقت کی بنا پر، تو یہ انشاءاللہ ریلیز کر پائے گی۔ سر جی میری ایک فرمائش ہے، آپ سامعین کو سر جی کوئی بہترین سا شعر سنا دیں سر۔ بہترین سا شعر تو میرے مائنڈ میں اکثر اوقات آتا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مربت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ فیوچر میں آپ کا کیا پلان ہے؟ آپ زندگی میں کیا اچیومنٹس اور جو ہے ابھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کون کون سے کام کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں؟ سب سے جو مین کام ہے نا وہ کافی دیر سے میں نے سوچا ہوا ہے، وہ تو یہ تھا کہ جس مٹی میں میں پیدا ہوا ہوں اس مٹی کا مجھ پر بڑا احسان ہے، وہ قرض ہے، انشاءاللہ لذیذ وہ قرض چکانا ہے۔ میں جن حالات میں پڑھا ہوں یقیناً میرے جیسے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو نہیں پڑھ سکے، میں جب گاؤں جاتا ہوں تو میں اپنے کلاس فیلوز کو، دیگر لوگوں کو جو بڑے بڑے ذہین بھی ہوا کرتے تھے اور بڑا مطلب نام تھا اسکول میں تو سارا کچھ ہوتا تھا، میں جب ان لوگوں کو دیکھتا ہوں تو وہ وہاں کے عمومی کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، کوئی جانوروں کے لیے چارے کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی طرح تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے توفیق بخشی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، لیکن اس مٹی کا مجھ پر قرض ہے۔ انشاءاللہ لذیذ میں کوشش کروں گا کہ میں وہ قرض پورا کروں، اتاروں۔ میرا جو پلان ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ میں اپنے گاؤں میں ایک ایسا ادارہ بنانا چاہتا ہوں، ایک ایسا ادارہ کہ جس میں بطور مسلمان مذہبی تعلیم بھی ہو اور دنیاوی تعلیم بھی ہو۔ ہمارا المیہ اصل یہ ہے کہ ہم نے دینی تعلیم اور مذہبی تعلیم کو علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے، اور دوسری اس سے بڑی بات یہ ہے کہ مطلب جب ہم مجھے ایک نا بڑی چیز کوفت ہوتی تھی گاؤں میں نا، ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ میں اخبار، مجھے بڑا شوق تھا، میں 2000 مطلب 6 7 8 یہ اس دورانی میں اخبارات ریگولر پڑھتا رہا، تو اخبارات پڑھنے سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ذہن وسیع ہوتا ہے، آپ کو حقیقت کا پتہ چلتا ہے، حالات کا پتہ چلتا ہے، تو میں جب بھی اخبار لیتا تھا اکثر اوقات مجھے دوست یہ ارد کے لوگ مذاق کرتے تھے کہ بھائی تو ایم این اے کا الیکشن لڑنا ہے، تو یہ چیز جو ہوتی تھی مجھے بڑی توجہ کرتی تھی کہ میں کس لیے اخبار خرید رہا ہوں، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف مطلب ایم این اے بننے کے لیے اخبار پڑھنا ہوتا ہے اور کوئی کام نہیں ہے، تو یہ جو چیز تھی ایک مائنڈ سیٹ تھا، یہ بیسیکلی مائنڈ سیٹ ہے، مطلب یہ کہ آپ یہ شروع کر رہے ہیں کہ جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو آپ نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اخبار پڑھتے ہیں تو آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ مطلب یہ وہ لوگ مطلب اعتراض کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں اخبار میں لکھا کیا ہے، آپ اخبار پڑھیں تو اسی پتہ چلے اخبار میں ہے کیا، کتاب کو ٹچ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور مطلب مصنف کو گالیاں شالیاں دے دینا، یہ اس طرح کی باتیں ہیں ہمارے معاشرے میں، میں اس مسکنسیپشن کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ایک ادارہ بناؤں گا انشاءاللہ العزیز، اس میں خصوصی طور پر ایک چیز ہے کہ سب سے بڑی جو مین چیز ہے وہ یہ ہوگا کہ فلی فرنشڈ اس کے اندر لائبریری ہوگی، اور الحمدللہ اس کے لیے کتابیں میں نے ابھی سے شروع کر دی ہیں جمع کرنا، 5 6 کتابیں میں مطلب کر چکا ہوں، میں اپنی محدود آمدنی میں سے ہر ماہ کوشش کر رہا ہوں کہ ایک نہ ایک کتاب خریدوں، اس طرح کر کے وہ سارے کا سارا جو مجموعہ ہوگا سارے کے سارے میں اس لائبریری میں رکھوں گا، جتنی بھی کتابیں میں خرید سکا وہ یا جتنی بھی مطلب ہوا
इंशाल्लाह अज़ीज़ कोशिश करूँगा एक बेहतरीन लाइब्रेरी हो, वहाँ पर ये चीज़ जो होगी। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर ना इदारे के अंदर जो मेन काम होगा वो मेरा माइंड ये है कि मैं गरीब स्टूडेंट्स को, वो गरीब स्टूडेंट्स जो टैलेंटेड हैं, वो काबिल हैं, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकती है, पेरेंट्स उनको पढ़ाना नहीं चाहते, उनको आगे लेकर आऊँगा, उनको वहाँ पर मतलब खुद अफोर्ड करके उनको पढ़ाऊँगा, उनको अच्छे इदारों में तालीम दिलवाऊँगा, उनके लिए कोशिश करूँगा कि मतलब ये होता ये है कि एक दो बैच आप अगर अच्छे निकाल लेते हैं तो उसके बाद बाकी अल्लाह करके सारे के सारे मामला हो जाते हैं। ये मेरा माइंड है। अल्लाह पाक मुझे इस्तिकामत दे, हिम्मत दे, मैं ये करता हूँ। कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। यहाँ पर मुझे याद आ गया, अलीम डार से पूछा गया जिंदगी का कोई एक अहम वाकया हमें बता दें, तो उन्होंने कहा था मैं इंग्लैंड में एम्पायरिंग कर रहा था, 1 महीने बाद मैं टूर से वापस आया, तो मुझे मेरी बेगम ने बताया कि छोटी बेटी का इंतकाल हो गया है। तो यकीनन वो कहते हैं अगर मुझे टाइम पे पता चल जाता मैं फौरी वापस आ जाता तो मैं आज ये मुकाम हासिल न कर पाता। तो सर यकीनन ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित हुई है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। सर मेरा आपसे यकीनन सवाल यही है कि आपकी कामयाबियों में आपकी ज़िंदगी ज़िंदगी का कितना किरदार रहा है? मेरी शादी को तकरीबन 15 साल हो गए। 15 साल जिंदगी के अंदर जो चीज़ मैंने एक मतलब नोट की है वो ये है कि अज़वाजी ज़िंदगी में जो आपको मसाइल होते हैं उन मसाइल के साथ आपने निपटना कैसे है। अगर आपको ये चीज़ आती है तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बंदा उस वक्त परेशान होता है जब आपको अज़वाजी ज़िंदगी के मसाइल से निपटना ही ना आता हो। एक मतलब बड़े दिगरगुम हालात के अंदर ये सारी की सारी सूरत आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, तो जैसे भी सूरत हाल के अंदर है। बाकी ये चीज़ होती है कि आपका जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी होती है वो आपकी ज़िंदगी की कामयाबियों पर, आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। आप जो कुछ करना चाहते हैं अगर आपको अपने घर वाले ही नहीं करने देंगे तो आप करेंगे क्या? कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब अगर आप फर्ज करें किसी एक बड़े मुहिम पर जाना चाह रहे हैं, किसी काम करने के लिए निकल रहे हैं, आप कोई अच्छा काम करने के लिए निकल रहे हैं, आपको घर में कोई यही कह दे कि नहीं रहने दे ना जाए, रहने दे ना जाए, 2-3 दफा ये कह दे रहने दे ना जाए, तो मेरा ख्याल है कि आप मस्जिद में जाकर नमाज भी नहीं पढ़ सकते। तो ये चीज़ होती है कि घर वालों को बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। तो अगर मैं एक मतलब काम कर रहा हूँ, जो भी मतलब पॉजिटिव काम करता हूँ, सोशल वर्क कर रहा हूँ या मतलब अपने तालीमी हवाले से जो कुछ कर रहा हूँ, जो भी सारी की सारी बातें हैं, सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब उसमें मेरी ज़िवाजी ज़िंदगी का किरदार है, मेरी शरीका हयात का भी किरदार है कि ज़ाहिर है वो मुझे मतलब फ्री रखे हुए हैं कि मैं जो करना चाहता हूँ करूँ। मुझे बाउंड नहीं करती कि ये ना करें, ये ना करें, ये ना करें। ऑफ कोर्स सर मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटिक्स से रिलेटेड करने जा रहा हूँ। सर जी पाकिस्तान जब से बना है सर जी, पाकिस्तान में गवर्नमेंट चेंज होती जा रही है, लेकिन पाकिस्तान का अभी भी दुनिया में शुमार डेवलपिंग कंट्रीज में होता है। तो मेरा सर आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान में गुर्बत, पसमानदगी, नाइंसाफी जैसी जो बुराइयां हैं, ये जो मसाइल हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? 80% अमीर है, 20% गरीब को है। अब आप पूछेंगे अमीर कैसे और गरीब कैसे? 80% अमीर तो ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा कमाने की लालच में है, जिसकी बिना पर ये होता है कि वो जो चंद खानदान हैं उनके हाथों में सारी की सारी मुल्क की दौलत है और वो उसी दौलत को मतलब जो है वो इस्तेमाल करते जा रहे हैं और अपने पहाड़ बना रहे हैं, लेकिन ये भी गरीब का एहसास नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है जो 20% मैंने कहा, शायद मुझे 30% क्या देना चाहिए था। अमूमी मामलात के अंदर या अमूमी सूरत में मैं ना 30 से भी 50 ही कहता हूँ लेकिन गरीब का कसूर ये है कि उसने अपने आप को गरीब रहना पसंद कर लिया है। वो कोशिश नहीं करता कि मैं अमीर हूँ या मैं कोई ऐसा काम करूँ। हालात मतलब हम एक शहरी इलाके में रह रहे हैं, यहाँ के भी तकरीबन इसी तरह के हैं, लेकिन जब आप गाँव में जाते हैं तो वहाँ की ऐसी सूरत हाल है कि अगर आप किसी गरीब आदमी को कहें कि मैं आपको 1 करोड़ रुपया देता हूँ, एक बेहतरीन घर देता हूँ, वहाँ पर आपकी ज़िंदगी बड़ी मतलब जो है बेहतरीन ज़िंदगी होगी, तो आप वहाँ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। वो आपको यही कहेगा, लो जी मेरे तो 7 पीढ़ियाँ गुजर गई मियाँ साहब की खिदमत करने का। जी बिल्कुल सर। और मैं क्यों उत्थे चला जाऊँ मियाँ साहब छड़। हालांकि जब वो बंदा उस बंदे पर बुरा वक्त आएगा तो मियाँ साहब उसकी मदद नहीं करेंगे। तो ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं। मुझे एक ना छोटा सा चुटकुला याद आ गया।
ہمارے ایک دوست ہے میرے، ان کے آباء اجداد میں سے ایک بزرگ تھے، پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، وہاں پر نا وہ کسی بڑے امیر شخص کے، اس کے 4-5 گاؤں مطلب اس کی ملکیت تھے، بڑے جاگیردار کے ڈیرے پر کام کرتا تھا۔ اچھا، انگریز اس وقت جائیدادیں جو تھی وہ مختلف ناموں سے دے رہا تھا، پارٹیشن جو ہو رہی تھی تو اس وقت بڑے حالات اس طرح کے تھے، انہوں نے نا مطلب ایک جائیداد دی، ایک زمین کا مطلب بہت بڑا حصہ انہوں نے دیا، اس لیے کہ وہ مطلب جو ہے وہ اس کے نام لگا دیتے ہیں، وہ بچ ہی تھا۔ اب انگریز نے اس سے کہا کہ یار میں تمہارے نام لگوا دیتا ہوں اتنی زمین، اس نے کہا کہ نہیں، میں نے کیا کرنا ہے، میں نہیں مہربانی۔ اب وہ انگریز اس جگیردار سے بات کرتا تھا، وہ اسے کہتا تھا یار، اگر وہ انگریز کو کہتے تھے بلا، اور پنجابی لوگ جو تھے انگریز کو بلا کہتے تھے، اس نے کہا کہ یار میں تمہیں وہ زمین دیتا ہوں، اتنی زمین تم لے لو، اچھی خوشحال زندگی گزارنا۔ وہ کہتا ہوں نہیں جی، میری کیا ضرورت ہے، میں نے تو ساری زندگی یہاں پر گزاری ہے، میاں صاحب کی خدمت کرتے کرتے، تو میں اب بھی یہیں گزاروں گا۔ اس نے کہا نہیں، انگریز کو غصہ آ گیا، اس نے تھپڑ دینا، اس نے کہا تم زمین قبول نہیں کرو گے تو میں گھنٹے لگاؤں گا۔ اس نے پنجابی زبان میں کیا کہا، یہ بڑی سننے والی بات ہے، انہوں نے کہا بلیا تو بارہ کھائے لا دے، میں تیرے کو زمین نہیں لینی۔ کیا بات ہے، یہ وہ مینٹلٹی ہے، یہ وہ سوچ ہے جو ہماری ابھی تک ہے، ابھی تک موجود ہے 2020 کے اندر بھی، 2021 کے اندر بھی۔ دیکھیں پاکستان میں غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر 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 تر ہوتا جا رہا ہے، تو ان کے مطابق اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا اور ہمیں اس طرح ترقی کر سکتے ہیں۔ تو میں پروگرام کلوز کرنے کی طرف جاتا ہوں۔ سر، آپ قارئین کے لیے، سامعین، ناظرین کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے جو ان کے لیے بہت ہیلپ فل ہو، کامیابی میں اہم کردار ادا کرے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پازیٹیو ہونا سیکھیں۔ جب آپ زندگی کے تمام معاملات میں پازیٹیو ہونا سیکھ جائیں گے، آپ بہت کچھ سیکھ جائیں گے، ساری باتیں خود بخود سمجھ آتی جائیں گی۔ اصل یہ معاملات کے اندر یہ ہوتا ہے، اگر کسی شخص کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہے تو آپ اس جھگڑے کو بھی پازیٹیو، ذہن میں کوئی بدگمانی آتی ہے یا کوئی ایسی ویسی صورتحال ہوتی ہے تو آپ اس کو ہمیشہ پازیٹیو لیں۔ بعض دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے اعمال کے اندر نیگیٹو تھنکنگ، نیگیٹیوٹی شو کر کے ہم سارے کے سارے کلیئر کا پانی کہہ دیتے ہیں، اچھا نہیں ہوتا۔ پازیٹیو ہونا سیکھیں۔ دوسری بات یہ ہے خوش اخلاق بنیں، لوگوں سے اچھے تعلقات رکھیں، اپنے ارد گرد پڑوس کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ جب آپ ان کے ساتھ اچھا بیہیو کرتے ہیں یہی آپ کی تصویر ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کی تصویر ہیں۔ آپ جب ان کے ساتھ اچھا بیہیو کرتے ہیں تو وہ آپ کو نہ صرف اپنے محلے میں ارد گرد میں بلکہ پورے شہر میں یا پورے علاقے میں ایک اچھا شخص مشہور کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ تو اچھا بننے کے لیے آپ کو پہلا کام تو یہ کرنا ہوگا کہ آپ اپنے سراؤنڈنگس کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھے تعلقات رکھیں، لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات میں خصوصی طور پر جو ہے وہ آپ کو پازیٹیو ہونا ہوگا۔ جس کے ساتھ مطلب جو ہے وہ لین دین ہے، اگر آپ نے کسی کا کچھ دینا ہے وقت پر ادا کریں، دیں، اگر کسی سے کچھ لینا ہے حکمت اور تدبیر کے ساتھ لیں، لڑائی جھگڑے کے ساتھ لیں۔ یہ ہماری زندگی کے اندر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے اپنے رشتہ دار، عزیز، بہن بھائی، ماں باپ، ہر ایک کو اپنا مقام دیں۔ یہ زندگی کا ایک خوشحال زندگی گزارنے کا، ایک بہترین زندگی گزارنے کا بہترین راستہ ہے۔ شکریہ جی، تو آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، پھر وہی بات جو میں نے سٹارٹ میں کہی تھی کہ اگر ہم دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں استاد کے مقام اور مرتبے کو پہچاننا ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن قوموں نے استاد کی عزت کی دنیا میں وہی کامیاب ہوئی۔ اشفاق احمد صاحب کا آپ کو پتہ ہے، بہت نام کا رائٹر ہیں، وہ جرمنی تو ان کا چلان ہو گیا تھا، تو وہ جب عدالت میں پہنچے تو تمام لوگ کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ آپ سب نے یقیناً سنا ہوگا کہ وہ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میں اسی روز جان گیا تھا کہ ان قوم کی ترقی کا راز کیا ہے اور یہ کیوں ترقی کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان دنیا میں آج کل ترقی نہیں کر رہا، تو اس کا کچھ حد تک، کافی حد تک یہی وجہ ہے کہ ہم نے استاد کے مقام اور مرتبے کو بھلا گئے ہیں، ہم نے استاد اور کو مقام و حیثیت نہیں دی۔ تو یقیناً آج میں بھی چاہیے کہ اساتذہ کو احترام دیں، عزت کریں۔ یہ جو پچھلے دن بنی گالہ میں اساتذہ کے ساتھ ہوا، یقیناً میں اس کی مذمت کرتا ہوں، بہت برا ہوا۔ تو میں قارئین سے یہ کہوں گا پلیز اساتذہ کے مقام اور مرتبے کو پہچانیں، ان کی عزت کریں،
اسی طرح ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی سمیٹ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اور کیمرہ مین ضیاء المصطفیٰ تبسم کے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔